असलो नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ में हूं इम्तियाज मीर। गैर जिम्मेदाराना बयान आज अमेरिकी प्रेसिडेंट का जो बाइडन ने जो बयान दिया है, एक तो या तो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी नाकाम हुई है, कमजोर है, और पाकिस्तान को खतरनाक करार देना, और पाकिस्तान के पास जो जौहरी असासे हैं वो सबसे ज्यादा फुल प्रूफ कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, और जिम्मेदार एक एटमी ताकत में ये मुल्क है। और मुल्क के अंदर जो हालात हैं आपको सामने हैं। इमरान खान साहब कराची के अंदर आए, एक बड़ा जलसा उन्होंने किया, और इमरान खान अकेले आए, किसी सियासी जमात के साथ वो इत्तेहाद भी नहीं कर रहे। गवर्नमेंट में थे तो एक दो सियासी जमातों के साथ था, अब नहीं है। मुझे ज्वाइन किया है मोहतरम जनाब डॉक्टर सफदर अब्बासी साहब, सेक्रेटरी जनरल हैं GDA, सीनियर रहनुमा हैं, सीनियर सियासतदान हैं। सर, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो। मुझे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है मोहतरम जनाब जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब, साबिक गवर्नर सिंध हैं। मैं आपको भी वेलकम करता हूं सर। थैंक यू। डॉक्टर साहब, आप ये बयान जो बाइडन ने दिया है पाकिस्तान के हवाले से, बड़ा गैर जिम्मेदाराना बयान है, क्या कहेंगे सब? देखिए जी, एक बड़े काफ़ी अरसे से जो है ना वो एक तनाव की सूरत हाल है इस वक्त, जो है ना पाक अमेरिकन जो भी ताल्लुकात हैं। और मैं समझता हूँ कि उसमें बहुत सी चीज़ों पे अमेरिकन ग़ालिबन जो है ना पाकिस्तान के बारे में दुरुस्त राय नहीं रखते, और मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर जो है ना जो पाकिस्तान के ऊपर क्रिटिसिज्म होता है वो काफ़ी हद तक बिला जवाज़ भी है। मेरी नज़र में इस वक्त मेन चीज़ जो ग़ालिबन उनके सामने आई है, जिस पर उन्होंने कहा है, वो है पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है और पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर असासे हैं उनके हवाले से। मैं समझता हूँ कि इस दुनिया में अगर आप देखें तो इस वक्त दुनिया मानती है कि जो न्यूक्लियर असासे पाकिस्तान के पास है वो एक प्रोटेक्टेड शक्ल में मौजूद हैं, और वो उनका गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल के हवाले से जितने भी इंटरनेशनल इदारे हैं वो समझते हैं कि जी पाकिस्तान इस किस्म की कोई हरकत नहीं कर सकता। यकीनन ये चीज़ जो भी हमने डेवलप की, भुट्टो साहब, शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये प्रोग्राम शुरू किया, और फिर बाद में मियां नवाज शरीफ साहब के टाइम में ये धमाके हुए, तो जनरली जितनी भी हुकूमतें आई हैं उन्होंने अपने इस न्यूक्लियर जो हमारे असास हैं उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है, उनको बहिफाजत रखने की कोशिश की है, और कभी भी कोई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया। अगर कभी कोई क्रिटिसिज्म हुआ भी है तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की मुख्तलिफ हुकूमतों ने उसको बड़े अच्छे अंदाज में जो है ना उसको जो उन पर क्रिटिसिज्म था उसको डिफ्लेट किया है। इस वक्त जो बाइडन साहब का इस वक्त बयान, असल में बाइडन के साहब के हवाले से काफ़ी सारी बातें इस वक्त जो चल रही हैं गालबन, वो थोड़े से महसूस हो रहा है कि बहैसियत अमेरिकन प्रेसिडेंट के वो कोई स्टेबल पोजीशन में नहीं है। बाज़ औक़ात उनकी तरफ से ऐसे बयानात और इशूज़ पर भी है, सिर्फ ये नहीं कि ये पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने बयान दिया है, बाज़ औक़ात और इशूज़ पे भी ऐसे ऐसे बयानात दे जाते हैं जिसका बाद में जो है ना अमेरिकन की अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को जो है ना उसको रिट्रैक्ट करते हैं, जो है ना बड़ा मुश्किलात महसूस होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो भी बयान आया वो बिला जवाज़ है, और मैं ज़्यादा तौर पर समझता हूँ कि जैसे अमरीकी सफ़ीर को बुला के और डिमाश किया गया है, और या मैं सुन रहा हूँ कि गालिबन जो उनको तलब किया गया है उनको फॉरेन ऑफिस में, मैं समझता हूँ इस वक्त तक ये काफ़ी है। और इसको हम अगर ज़्यादा न उछालें और इसको हम ज़्यादा जो है ना एक इस तनाजुर में देखने की कोशिश करें कि जी अमेरिकन की तरफ से ये क्रिटिसिज्म पाकिस्तान के हवाले से होता रहा है, लेकिन हमें उसको जो है डिफ्लेक्ट करना है क्रिटिसिज्म को, और दुनिया के अंदर जो है ये बात जो है ना इसको दोबारा बावर कराने की जी हमारे जो असासे हैं वो बिल्कुल सेफ़ हैं, और हमारे जो असासे हैं वो किसी सूरत में जो है ना किसी ऐसी तरफ नहीं जा सकते जिससे कि दुनिया का अमन या चैन मुतासर हो। हम उनको एक दिफाई अंदाज में उनको देखते हैं, और हम अपने दिफा के लिए उसको ज़रूरी समझते हैं, इसलिए हम उनको प्रोटेक्ट भी उसी अंदाज में जो है। जनरल साहब, आपकी तरफ आऊंगा। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन का स्टेटमेंट आपके सामने, अब वजीर खारजा कह रहे हैं कि गलत फहमी पे ये बयान दिया गया है, और डॉक्टर साहब यहाँ बैठे वो कह रहे हैं कि इसको ज्यादा उछाला नहीं जाए, उसको जिस तरह डीमाश किया गया है बस ये काफी है। क्या कहेंगे जनरल साहब? यह बड़ा हैरान कुन है वैसे बयान, अचानक ये किस तरीके से उन्होंने ये बयान दे दिया। और पाकिस्तान जो है ये खुद भी बोलते हैं, जब अमेरिकनों से ताल्लुकात ठीक होते हैं बोलते हैं कि आपका बहुत अच्छा कंट्रोल है आपके न्यूक्लियर एसेट्स के ऊपर, और आज तक कोई, अल्लाह का शुक्र है, ऐसा कोई वाकया ऐसा पेश नहीं आया। और हिंदुस्तान में तो आपको पता है यूरेनियम बेचने के बहुत सारे केसेस सामने आए हैं। उन्होंने एक मिसाइल हम पर डाला कि गलती हो गई, उनको तो अमेरिका ने कुछ नहीं कहा।
اور پاکستان کو یہ بات کہہ رہے ہیں، تو میرے خیال سے تو یہ اتنا بیان اس وقت کچھ سمجھ نہیں آئی کیا مطلب تھا ان کا اس طرح سے بیان دینے کا۔ جنرل صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے، غیر رسمی بیان ہے یا آفیشل اسکرپٹ کا حصہ ہے؟ نہیں، آفیشل دیکھیں نا، امریکن پریزیڈنٹ جو بھی کہے تو اس کی ایک ویلیو ہوتی ہے نا، چاہے کہیں پر بھی کہے، کچھ بھی کہے، یا تو خود اپنے منہ سے کہہ دے کہ سلپ آف دی ٹنگ تھی، میرے مطلب یہ نہیں تھا، وہ خود ہی اس کو کنڈکٹ کرے تو پھر تو ہمیں سمجھ آتی ہے۔ صحیح۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اگر یہ اس ٹائم اسٹیٹمنٹ آیا ہے، آپ کو پتا ہے کہ پچھلی گورنمنٹ نے بھی امریکہ کو، یعنی کہ عمران خان صاحب نے بھی نام لے کر بڑا پریشر پوری دنیا کے اندر ان کے اوپر اسٹیٹمنٹ دیا، کیا ہمارے جو پاکستان ایز اے ریاست تھے ان کے تعلقات بہتر نہیں ہیں امریکہ سے؟ یہ تو اس طرف ایک اشارہ ہے۔ دیکھیے، بات یہ کہ جہاں تک یہ ہمارے نیوکلیئر ایکسس کا تعلق ہے، یہ تو ظاہر ہے امریکہ کی آنکھ میں بھی، اسرائیل کی آنکھ میں بھی اور ویسٹ کی آنکھ میں بھی کھٹکتے ہیں، اور وہ اکثر بولتے رہتے ہیں کہ مطلب ان کا تو ایک یہ ہے ان کی اپنا ان کے کہ یہ پاکستان اس کو جو ڈیوکلرائز کرے گا، تو وہ تو مطلب ان کے وہ ہیں۔ دوسری بات تھوڑا سا یہ جو ہم کو وہ چائنا سے بھی دور رکھنے کے لیے اور اپنے ساتھ اپنے کیمپ میں رکھنے کے لیے بھی تھوڑے اس قسم کا پریشر پاکستان پہ لاتے رہتے ہیں مختلف چیزوں کا، کبھی FATF سے، کبھی IMF کے تھرو، کبھی کہاں۔ تو یہ سلسلہ ہے، وہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم روس کے ساتھ کوئی تعلقات بنائیں یا ایران کے ساتھ گیس سستی لیں، یا ہم جو ہے اپنا چائنا کے ساتھ ہمارا سی پیک کا جو مسئلے ہیں تو وہ ظاہر ہے چاہتے ہیں ہم ان سے دور رہیں۔ صحیح۔ ڈاکٹر صاحب، جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بیان آنا ایک حیرت تو ہے، اور آپ کو خود پتا ہے کہ ہمارے جو ایٹمی جوہری اثاثے دنیا کو آنکھ میں کھٹکتے تو ہیں، آپ کو یہ تو ایک حقیقت ہے، اس پہ کوئی شک نہیں میر صاحب کہ پاکستان کی جو بھی نیوکلیر پروگرام ہے اس حوالے سے جو ہے نا ایک اپریہینشن جو ہے نا ساری دنیا میں بھی پائی جاتی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ایک مسلم ملک کی حیثیت میں اور ایک بڑے مسلم ملک کی حیثیت میں ان کے پاس جو یہ اتنا بڑا نیوکلیر پروگرام ہے اور اتنے بڑے نیوکلیر اثاثے انہوں نے بنا لیے ہیں، اس کے اوپر یقیناً جو ہے نا ایک تشویش پوری دنیا میں، خاص طور پہ ویسٹرن یورپ کے اندر، اور جس طرح آپ نے کہا کہ اسرائیل جو کہ ان کا ایک خاص مہرہ ہے سارے عمل کے اندر، تو وہاں ایک تشویش یقیناً موجود ہے۔ لیکن جس طرح میں نے کہا کہ یہ بیانات مختلف، میں جنرل صاحب سے ایگری کرتا ہوں کہ جب پاکستان کے حوالے سے امریکنز کی پالیسی کوئی پازیٹیو ہوتی ہے تو وہ الگ بیان دیتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ ذرا تھوڑا سا نیگیٹو ہوتے ہیں تو پھر ایک مختلف بیان دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ساری چیز کو ایک سٹیبل انداز میں امریکن یہ جو ویسٹرن پاورز ہیں، خاص طور پہ امریکہ جو ہے، ان کو ایک سٹیبل انداز میں دیکھنا چاہیے کہ پاکستان نے کبھی بھی کسی وقت بھی جو ہے نا کسی نااہلی کا مظاہرہ نہیں کیا، کبھی بھی کیسی ایسی بات انہوں نے نہیں کی کہ جس سے کہ ورلڈ جو سچویشن ہے یا جو جیو اسٹریٹجک سچویشن ہے، ریجنل جو سچویشن ہے، وہ کبھی بھی ڈیسٹیبلائز ہو۔ پاکستان ہمیشہ چاہتا ہے کہ جو ریجن ہے ہماری اسٹیبل رہے، دنیا اسٹیبل رہے، اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا رویہ اور ان کے جو بھی ہمارا کردار رہا ہے وہ بڑا پازیٹیو رہا ہے، اور اس پازیٹیو کردار کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے دنیا کو، اور اگر وہ جو ہے نا اس پہ جو ہے نا کوئی نیگیٹو قسم کے جو ہے نا وہ ایکسپریشنز کاسٹ کریں گے تو یقیناً اسے ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں جیسے میں نے کہا کہ یہ چیز کیونکہ جو بائیڈن صاحب کے بہت سے بیانات کے اوپر ان کے اپنے اندر بھی جو ہے نا اس وقت امریکہ کے اندر جو ہے نا کافی تشویش پائی جاتی ہے کہ غالباً وہ عمر کے اس حصے میں جہاں پہ وہ بعض اوقات انسٹیبلٹی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ایسے بیانات دے جاتے ہیں کہ جن سے امریکن انٹرسٹ ہرٹ ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے اوپر اس قسم کا جو ہے نا وار کرنا یا اس قسم کا جو ہے نا جو بات کرنا، وہ امریکنز کے اپنے انٹرسٹ بھی جو ہے نا اس ریجن کے حوالے سے اس کو ہرٹ کرے گا۔ جنرل صاحب، وار آن ٹیرر پہ پاکستان کی سب سے بڑی قربانی ہے، دنیا کے امن کے لیے پاکستان کی ایک بڑی قربانی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ ہمیشہ دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے، امن کے لیے پاکستان فوج نے، اس ملک نے بڑی قربانی دی ہے۔ جنرل صاحب بالکل، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، اور جو ملک فیئر ہیں اپنی ججمنٹ میں، اپنی آبزرویشن میں، وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پاکستان نے ٹیررزم کو شکست دی اور بہت نقصان اٹھایا ہمارے ملک نے۔ لیکن امریکہ جو ہے وہ ڈو مور کی بات کرتا رہا، کبھی کہتا ہے تمہاری پالیسی جو ہے وہ ڈوبیس ہے، ڈپلیسٹی ہے اس میں،
ان کا جو افغانستان میں وہ 20 سال تک رہے اور کچھ حاصل نہ کر سکے، اس کا ملبہ پاکستان پر ڈالنا چاہتے ہیں، تو یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ ویسے تو ہمارے الہی ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ یوکرین کے اوپر ہم بالکل کھل کر ان کا ساتھ دیں. ہم اپنے مفاد کی خاطر، جو اپنا مفاد ہے ہمارا، ہم اپنے ایک بیلنس پالیسی رکھنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ بھی تعلقات ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں، باقی چائنا رشیا کے ساتھ بھی ہم تعلقات ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں. سر آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جو ہمارے ملک کے اندر سیاست ہے، یعنی کہ سیاست کا بڑا رول ہوتا ہے، جو انٹرنل پالیٹکس، جو انٹرنل پولرائزیشن ہے، یہ بھی ایک سبب بنتا ہے، کیا کہیں گے؟ بالکل صحیح ہے، اور اس کی طرف بھی اس نے اشارہ کیا ہے جو بائیڈن نے، کہ پاکستان میں بہت رسہ کشی کھینچا تانی ہے، کوہیژن نہیں ہے، اور اس میں شک کی بات نہیں کہ بہت زیادہ پولرائزیشن ہے، اور جو میجر ایشوز ہیں ہمارے، چاہے اکنامک ہو، دوسرے ہوں، اور فلڈز ہیں، اور بھی بہت سی باتیں ہیں، ہم اس کے اوپر بھی بیٹھ کے یکسو اور یکجا نہیں ہو رہے ہیں. اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. یہ ہماری انٹرنل کمزوری ہے، جس کو ظاہر دنیا اس کو پھر وہ تشویش کی نظر سے دیکھتی ہے کہ ہم اس لحاظ سے اپنے ملک کو کمزور کر رہے ہیں، ڈیسٹیبلائز کر رہے ہیں ایسی پولرائزیشن کر کے. صحیح. جل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ملک کی اندری پالیٹکس جو ہے، اندر کے جو حالات ہیں، ایک پولرائزیشن، ایک ٹکراؤ ہے، یہ بھی ایک سبب بنتا ہے. ڈاکٹر صاحب دیکھیے امیر صاحب، بات ہے کہ جو پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس ہے اس میں یقیناً جو ہے نا ایک تلخی بڑی ہے، اور مختلف ادوار کے اندر جو ہے نا بعض اوقات جو ہے نا تلخی کے ہوتے ہوئے بھی جو ہے نا جو دونوں سائڈ پہ جو ایلیمنٹس تھے پاکستان کے پولیٹیکل ایلیمنٹس، وہ بات چیت کا دروازہ بھی کھلا رکھتے تھے اور اس کے اندر جو ہے نا کوئی بہتر سے بہتر چیز نکالنے کی بھی کوشش کرتے تھے. لیکن انفارچونیٹلی یہ ایک ڈویژن پیدا ہو گئی ہے، اور خاص طور پہ یہ جب رجیم چینج کی جب یہ بات آئی اور عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو ختم کیا گیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ایک ڈویژن جو ہے نا وہ بڑی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ڈویژن بڑی، لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ظاہر ایک پولیٹیکل سوچ ہوتی ہے ہر پولیٹیکل جماعت کی، ہر پولیٹیکل فورس کی، تو آپ ان کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے کہ جی آپ یہ سوچ رکھیں یا یہ سوچ نہ رکھیں. اگر آج پی ٹی آئی کی یا عمران خان صاحب کی کوئی سوچ ہے تو اس کو ہم ان کو فورس نہیں کر سکتے کہ وہ اس سوچ کو چھوڑ دیں. یقیناً ان کی اپنی وجوہات ہوں گی، اپنی وہ جو بھی نیریٹو انہوں نے بنایا ہے اس کا ایک ان کو پرابلی عوام کی طرف سے ایک فیڈ بیک بھی، اچھا فیڈ بیک مل رہا ہے، جس کی وجہ سے عوام کے اندر ان کی ایک پاپولرٹی لیول جو ہے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈویژن موجود ہے، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ڈویژن سے نکلے کیسے. اب اس ڈویژن میں سے نکلنے کے لیے کیا چیزیں اختیار کی جائیں. تو اس وجہ سے اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ضرورت اس بات کی کہ ہم اپنے ایک انتخابات کی طرف جائیں، کوشش کریں گے ایز ارلی ایز پاسبل بیٹھ کے مل کے بات کر کے. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کی اس ڈیمانڈ میں بھی کوئی اتنی زیادہ مجھے برائی نظر نہیں آتی جب وہ کہتے ہیں کہ جی آپ الیکشن اناؤنس کریں، میں آپ سے بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہوں. تو آپ کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی ایسی گورنمنٹ کی طرف سے آنا چاہیے نا، بجائے یہ کہ جو وہ اٹک جائیں گے جی نہیں ہم نے تو الیکشن کرانا ہی نہیں ہے، ہم تو ایک سال آخر میں جا کے جو ایک سال کے بعد جو ہے نا ہم سوچیں گے اور کیا کریں گے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ دونوں طرف سے ایک ریجڈ پوزیشن لے لی گئی ہے، ایک ایسی پوزیشن لے لی گئی جس کی وجہ سے دونوں طرف جو ہے نا جو اطراف ہمیں ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ ایک بہت ہی سخت قسم کا جو ہے ایک لہجہ نظر آ رہا ہے، اور بہت ہی سخت قسم کے جو ہے ایک دوسرے کے اوپر بیانات نظر آ رہے ہیں. وزیر داخلہ پاکستان کے اوپر جو ہے نا وہ کیسز بن رہے ہیں، پنجاب کے اندر وزراء کے اوپر کیسز بن رہے ہیں. سمجھ یہ ہمیں نہیں آ رہی کہ آفٹر آل خان صاحب کے اور پی ٹی آئی کی پوری قیادت تقریباً جو اس وقت جو ہے نا وہ مختلف حوالوں سے جو ہے نا وہ ان کے اوپر کیسز بنے ہوئے ہیں. جو ہے ایک ایکسٹرا طرف جو جاتے ہوئے ہمیں محسوس ہوتے ہیں بعض اوقات فیڈرل گورنمنٹ کی، جی ایک دن رجسٹر ہوتا ہے اور اگلے دن بندہ گرفتار ہو جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے عمل کے اندر ہمیں اس سے نکلنے کے لیے اب کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس سے نکلیں کیسے اس سارے عمل سے، کہ جہاں پہ یہ جو ریجڈ پوزیشن ہیں ختم ہو اور ہم آگے جا کے ایک انتخابات کے ذریعے ایک فیئر اینڈ فری الیکشن کے ذریعے ایک نئی حکومت بنائیں جس کو کہ لوگ پھر ایکسیپٹ کریں. جنرل صاحب آخری سوال آپ کی طرف آؤں گا کہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سیاسی بحران ہے ملک کے اندر، اس کا حل الیکشن ہے. دونوں طرف چاہے عمران خان ہو چاہے گورنمنٹ ہو، سب جو ہے نا فلیکسیبل نہیں ہے. عوامی مفادات، قومی مفادات، نیشنل انٹریسٹ کو کیا کہیں گے؟ جنرل صاحب نہیں ہے میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ. ڈاکٹر صاحب مطلب یہاں تو عوامی مفادات آ جاتے نہیں ہیں، یہاں ذاتی مفادات آ جاتے ہیں. ہر کوئی اپنی سیاست کو دیکھ رہا ہے. ڈاکٹر صاحب یقیناً یہ ہے، اور اس کی وجہ سے یہ جو انٹرم پیریڈ ہے اس میں خرابی بڑھ رہی ہے بجائے کم ہونے کی. ہماری اکنامک جو پوزیشن ہے وہ
میری نظر میں کوئی اتنی خاص اچھی نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی امپرومنٹ نہیں آئی جس سے کہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ جی اس کی وجہ یہ جو تبدیلی حکومت کی اس سے کوئی ہمیں بہتر نتائج ملے. آج بھی جو ہے نا بڑے ایک شدید بحران میں، آج بھی ہمارے پاس ایک شدید جو ہے نا آئل اور پاور. سر میں آئل اور پاور پہ آؤں گا، بریک کا ٹائم ہوگا نا، بریک کا ٹائم، بریک کے بعد آتے ہیں ڈسکشنز کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم ناظرین، جو حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں اور جو اسٹیٹمنٹ آیا وہ بڑا اس کا پاکستان نے ایک اپنی طرح سے جو ڈپلومیسی کے نارمز ہوتے ہیں، ویلیوز ہوتے ہیں، اس کے تحت ہی جواب دیا گیا ہے اور اسی طرح ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا کہ آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ دونوں طرف سے ایک بڑی سخت پوزیشن دی گئی ہے. آپ کو پتا ہے عمران خان نے جب اقتدار میں سے تو یہ کہتے تھے الیکشن کی طرف جایا جائے، وہ بھی نہیں گئے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کی طرف آپ اعلان کریں 4 مہینے کے بعد ہی کروائیں، لیکن یہ جو ملک کے اندر جو ماحول سیاسی پولیٹیکل ٹیمپریچر بڑا ہوا ہے وہ کم ہو جائے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، کہنے کا مقصد ہے کہ اپنا مصر اس وقت یعنی وہ کہتے ہیں نا ایک طرف دونوں طرف، ایک طرف آگ ایک طرف پانی ہے. اب آپ نے پانی میں چھلانگ لگانی ہے یا جو نا آگ میں کودنا ہے، یہ چوائسیز رہ گئی ہیں ہمارے پاس انفارچونیٹلی. لیکن حقیقتاً جو ہے یہ چوائسیز رہ گئی ہیں. ہم نے جانا کس جگہ ہم جائیں گے تو کم ہم مشکلات میں سے جو ہے چیزوں کو لے کر جو ہے نا، اور ملک کی جو کشتی ہے اس کو جو ہم ایک سیفٹی کی طرف لے کے جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری ایشوز جو ہیں اس وجہ سے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ بڑی سیریس کرائسس ہے اس وقت. ہماری اکانومی کا کرائسس ہے، ہماری انرجی کا کرائسس ہے، ہمارے اپنا پاورٹی کا کرائسس ہے. ہمارے یہاں جو یہ جو فلڈز نے بہت بڑی تباہی مچائی ہے، چاہے وہ صدرن پنجاب ہو، بلوچستان ہو، خیبر پختونخوا ہو، یا پھر جو ہے نا سندھ کے اندر جو ہے نا بالکل تباہ حال اس وقت جو ہے نا ہم صورتحال میں آ گئے ہیں، جہاں پہ نہ ہمارے پاس کوئی اسکول ہے، نہ ہمارے پاس کوئی ہیلتھ فیسلٹیز ہے، نہ ہمارے پاس ہمارے روڈ راستے سب کٹ چکے ہیں. گاؤں کے گاؤں جو ہے نا برباد ہو چکے ہیں. لوگ جو ہے نا اپنے گھروں میں بیٹھے رات کو سو رہے تو صبح پانی جب وہ دیکھتے تو پانی ان کے گھروں میں. اچھے لوگ، مڈل کلاس کے زمیندار لوگ، اچھے لوگ جو اپنے جو ہے نا جن کی ایک معاشرے میں ان کی ایک اپنی ساکھ دی، وہ بیچارے سمجھ لی انہوں نے محسوس کیا. وہ ان کے بعد تو مجھے ٹیلی لائن پہ جوائن کیا ہے جی آر بلوچ صاحب، فارمر ایمبیسڈر ہیں. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں بلوچ صاحب. بہت شکریہ بلوچ صاحب. ڈاکٹر صفدر عباسی صاحب بھی آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. ایک طرف سے بہت سلام کہیے گا. یہ آج کا اسٹیٹمنٹ آپ کو جس طرح جو بائیڈن نے دیا ہے اور پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کی ہمیشہ ایک بڑی قربانی رہی ہے، اس ٹائم یہ بیان دینا، اس کی ٹائمنگ کو کس طرح دیکھتے ہیں جی آر بلوچ صاحب؟ پہلی بات تو ٹائمنگ سے پہلے ہے کہ بات کہی گئی اور کیوں کہی گئی، یہ بنیادی سوال ہے. بات کہی گئی ہے ایک غیر سرکاری یا نیم سرکاری اوکیزن تھا جہاں پہ ڈیموکریٹک پارٹی کی فنڈ ریزنگ ہو رہی تھی نمبر 1. اور کیوں کہی گئی ہے اور کس کانٹیکس میں کہی گئی ہے، تو یہ ایک تسلسل ہے کہ پاکستان کا جو جوہری ایکسپیریمنٹ بلاسٹ کرنے کے بعد، جو ہم نے نیوکلیئر ایکسپیریمنٹ کیا یا اس کا بلاسٹ کیا، اس کے بعد تجربہ کیا، اس کے بعد پاکستان طبعی طور پہ، حقیقی طور پہ ایک نیوکلیئر قوت بن گیا. لیکن اس کی اس حیثیت کو ابھی تک دنیا نے قبول نہیں کیا ہے. اور یہ خدشات آج کے نہیں ہیں، یہ خدشات پرانے ہیں. کیونکہ پاکستان جہاں ایک تو مسلمان ملک ہے، پھر وہ دنیا کی اسٹیبلشڈ جو سیکورٹی آرکیٹیکچر ہے، جس کے اندر جو ریکگنائزڈ نیوکلیئر پاور ہے وہ 5 ہی ہے. اب 6واں 7واں 8واں نہیں بن سکتا، یا بننے کے لیے اس کو پھر بنوانا پڑتا ہے. جب ہم عالم پوری دنیا کے خلاف، مرضی کے خلاف، اپنی ضرورت کے مطابق، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں ایک 10 گنا دشمن کا سامنا، لہذا ہماری الٹیمیٹ جو انوینسبلٹی ہے وہ صرف نیوکلیئر ویپن سے ہی آ سکتی ہے. تو ایز اے سیکورٹی آف آر، لیکن اس حیثیت کو منانے میں وقت لگے گا. پھر اس کے اوپر ایک اور مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا کہ ہم افغانستان کے ساتھ ہیں اور وہاں پہ ایک دہشت گردی کی جنگ اندر بھی اور باہر بھی دنیا لڑ رہی ہے. پچھلے 40-50 سال سے طالبان 9/11 کے بعد چلا آ رہا ہے. تو پاکستان کے اندر بھی ان وجوہات کی وجہ سے ایک سیاسی خلفشار بھی ہے
ایک ذہنی خلفشار بھی ہے، ایک سماجی خلفشار بھی ہے. صحیح. تو میری جو انٹرپریٹیشن جو ہے اسٹیٹمنٹ کی کہ پاکستان ایک طرف تو نیوکلیر ملک ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس کے اندر کا جو خلفشار ہے جو کہ سیاسی، سماجی اور معاشی ہے اور معاشرتی ہے، وہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے. مجھے کہیں بھی اس کی اسٹیٹ میں یہ نظر نہیں آیا کہ جو ہمارے ٹیکنیکل حفاظتی اقدامات پاکستان کے ہیں وہ کہیں بھی کوئی خراب ہے یا دنیا کے اس معیار پہ نہیں ہے. بلکہ اس کو یہ کہا جائے کہ اس دنیا کے معیار کو پاکستان کی نیوکلیر ایسٹس کی حفاظت کا وہ دنیا نے مانا ہوا ہے، سرٹیفائی کیا ہوا ہے 12 دفعہ. IAEA میں اسپیشل کمیٹیز ہیں، بلکہ کچھ US کے اپنے ایکسپرٹ آرگنائزیشن ہیں جنہوں نے کہا ہے، اور یہ بالکل عام پبلک بھی کیا ہے کہ پاکستان کے جو نیوکلیر ہے اثاثے وہ مکمل طور پہ محفوظ ہاتھوں میں ہے. ان کے سسٹمز بہت مضبوط ہیں، ان کے فیلڈ سیٹ سسٹم جسے کہتے ہیں وہ انتہائی اعلیٰ معیار کے ہیں. لہذا کوئی ایکسیڈنٹل طریقہ بھی نہیں کہ کبھی ایسا ہو سکے، کبھی ایسا بھی نہیں ہو سکتا انڈیا کی طرح سے کہ بائی مسٹیک آپ کا ICBM جو ہے وہ ایک اپنے پڑوسی ملک کے شہری آبادی پہ اتر جاتا ہے. شکر خدا کا کہ اس میں نیوکلیر ٹپ نہیں تھا. تو پاکستان کی طرف تو یہ ٹیکنیکل بات نہیں ہے. میرا خیال ہے اس کا اشارہ موسٹ لائکلی جو اندر کا خلفشار ہے، سیاسی بھی ہم دیکھ رہے ہیں، معاشرتی معاشی دیکھ رہے ہیں، اس کی طرف تھا. لہذا اندر کی ڈبیٹ اب جو ہے وہ ہم خود ہی اس کو اس طرف لے جائیں تو میرے خیال یہ ہماری کوتاہ نظری ہوگی اور ہماری اپنی ایک لحاظ سے سیلف اپنے آپ کو خود ہی ایکیوز کر رہے ہوں گے. صحیح. سر دوسرا آپ کو پتا ہے آپ ڈپلومیسی میں رہے ہیں، پاکستان کی ڈپلومیسی کو کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان میں ہمیشہ یہ مسئلہ رہا ہے کہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ جو وزیر خارجہ ہوتا ہے وہ اتنا پاورفل نہیں ہوتا. ڈپلومیسی کتنی کامیاب ہوتی ہے، کتنی ناکامی، ہمیں ڈپلومیسی کو بہتر کرنا چاہیے. آج کے اسٹیٹمنٹ کے بعد ہماری ڈپلومیسی میں کہاں کہاں آپ کو فیلیور نظر آیا ہے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اب کسی فرنٹ پہ الحمدللہ پاکستان ہمیشہ ٹھیک رہا ہے، ڈسپائٹ جو فیکٹ کے مختلف حکومتیں آتی رہی ہیں، سیاسی بھی، غیر سیاسی بھی، اسٹیبل بھی، انسٹیبل بھی، اور ابھی جو حالات ہیں اس لحاظ سے اور دنیا میں اتنی ساری جو تبدیلیاں آئی ہیں، پاکستان نے جو جنگ لڑی ہے ٹیررزم کی، اور اس کے بعد پاکستان نے اپنے آپ کو منوایا ہے ڈسپائٹ کہ ہمارے اندر بھی خلفشار ہیں اور ہمارے دنیا کی باہر بھی بہت سارے دشمن ہیں اور قریب ترین والے دشمن بھی ہیں. وہ تمام کی کوششوں کے باوجود بھی پاکستان بڑے ملکوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ابھی تک پاکستان کی آواز کو اہم سمجھا جاتا ہے. ابھی بھی پاکستان اسٹریٹجیکلی گلوبلی ایک اہم حیثیت رکھتا ہے، وہ چاہے اسلامک ممالک کے حساب سے ہو یا جو ڈیولپنگ ورلڈ کے ساتھ ہو یا ڈیولپڈ ورلڈ کے اندر. اور میں یہ آپ کو بتا دوں کیونکہ میں پاکستان کی جو مشن ہے UN کی نیو یارک میں وہاں بھی سرو کر کے آئے الحمدللہ، تو پاکستان کا بڑا مقام ہے وہاں پہ. پاکستان کی آواز کو سنا جاتا ہے کیونکہ ہمارے ڈپلومیٹ بڑے ایس کلاس ہیں. میں یہ نہیں کہ میں اس میں تھا اس لیے، لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں دے آر ویری ڈیڈیکیٹڈ، تھرولی پروفیشنل، ٹوٹلی نان پارٹیزن، ٹوٹلی نان پولیٹیکل. ایک سروس پاکستان کی ہے جو کہ الحمدللہ ابھی تک جو ہے وہ نان پولیٹیکل، اپولیٹیکل رہی ہے، کمپلیٹلی پروفیشنل سے بھری ہوئی ہے. اس وجہ سے ابھی تک بھی دنیا کی کمپلیکس، ٹھیک ہے سیٹ بیکس آتے ہیں، یہ میں نہیں کہتا کیونکہ دنیا کا گلوبل ڈپلومیسی کا اپنا ایک انٹرنیشنل ریلیشنز کا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بارہا اس کے دشمن اس کو پیچھے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہر بار پاکستان الحمدللہ فتح یاب ہو کے آتا ہے. اور آپ بڑی مہربانی سر، بڑی مہربانی بلوچ صاحب، آپ نے ٹائم دیا، آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ڈاکٹر صاحب عمران خان صاحب آئے کراچی، سندھ کے اندر آئے اور انہوں نے ایک پروگرام کیا اور پروگرام کر کے چلے گئے. خان صاحب نے سندھ کو نظر انداز کیا ہوا ہے. آپ گورنمنٹ میں بھی رہے ہیں، سب کچھ ہیں. جو ایمبیسڈر نے بھی کہا جو خلفشار ہے اندر کا، معاشی ہو، سیاسی ہو، سماجی ہو، یہ خلفشار اپنی جگہ ہے. کیا کہیں؟
دیکھیں جی، یہ بالکل پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو اس وقت ہے وہ پاکستان کو بہت زیادہ نقصان بھی پہنچا رہی ہے، اور ہمارا ہر ادارہ جو ہے اس وقت کرائسس کا شکار نظر آ رہا ہے مجھے. ایک انسٹیٹیوشنل کرائسس ہے، ایک پولیٹیکل کرائسس ہے، اور جیسے بلوچ صاحب نے بھی کہا ایک سوشل کرائسس ہے، سماجی کرائسس ہے. اکانومی کے حوالے سے بہت ہمارے مسائل ہیں. لوگ اس وجہ غربت کی لکیر سے تیزی سے نیچے آتے چلے جا رہے ہیں. غربت سے نیچے، لکیر کے نیچے لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. مڈل کلاس فیملیز جو ہے نا وہ اس وقت بہت سیریسلی، جس کو ہم سفید پوش کہتے ہیں، وہ لوگ بڑا مشکل محسوس کر رہے ہیں کہ ہم کی زندگی گزار سکیں اچھی طریقے سے، وہ چیزیں خرید سکیں، یا اپنے بچوں کو پڑھا سکیں، یا ہیلتھ کے جو ان کے ایشوز ہیں ان کو ٹیکل کر سکیں. تو یہ ایک بہت بڑا اس وقت جو ہے نا کرائسس موجود ہے، اور یہ ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی اس کو مزید خراب کری. تو اس سے ہمیں نکلنا ضروری ہے. یہ اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے نکلنے کا مجھے تو فرینکلی جو ہے نا سوائے انتخابات کے کوئی اور راستہ نظر نہیں آتا. یا تو یہ کہ جی اس سارے عمل کے اندر جو ہے نا ایک دم ہم شیر و شکر ہو جائیں اور بیٹھ کے ہم ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کر کے اور پھر ایک دوسرے سے کوئی بات چیت شروع کریں. اگر وہ نہیں ہوتی تو پھر اس کے بعد ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں رہتا میری نظر میں. دوسری اپرچونٹی ملی عمران خان صاحب کو. دوسری بات جو نا، جو آپ نے سندھ کے حوالے سے بات کی، یقیناً دیکھیں میں بڑا کلیئرلی جو ہے نا یہ بات جو ہے نا، میری جب بھی ملاقات بھی ہوئی ہے خان صاحب سے یا میں پی ٹی آئی کے دوستوں سے ملاقات ہوتی ہے، تو میں نے ہمیشہ ان کو یہ کہا کہ آپ سندھ کے بارے میں آپ کا ایک نان سیریس ایٹیچیوڈ ہے. سندھ کو بیٹھ کے آپ جو ہے نا نہیں، آپ بالکل جو ہے نا نعرے ضرور مار سکتے ہیں کہ جی آپ آگے زرداری کو اس کی تہس نہس کر دیں گے اور اس کو ختم کر دیں گے اور پیپلز پارٹی کو بھی ختم کر دیں گے، لیکن یہ کہ یہ تب تک جو ہے ممکن نہیں ہے جب تک خان صاحب خود آ کے یہاں بیٹھتے نہیں ہیں. پی ٹی آئی کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ خود آ کے بیٹھے، وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے سندھ کے اندر کچھ کرنا ہے، تو پھر یہاں سندھ کے اندر بےتحاشا لوگ ہیں. مطلب میں اس میں کوئی بری بات نہیں کہہ سکتا کہ جی ڈی اے ان کی اتحادی تھی ان کے گورنمنٹ کے دوران، اور لیکن یہ کہ معذرت کے ساتھ کہ جب خان صاحب جو ہے نا وہ پارلیمنٹ چھوڑ رہے تھے تو ہمارا یہ ان کو مشورہ تھا کہ جی آپ مہربانی کریں پارلیمنٹ نہ چھوڑیں. انہوں نے پارلیمنٹ ضرور چھوڑی اور ہمارا اسی پہ اختلاف ہوا، جس کے بعد ہمارے بے شک 3 ممبران تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج نیشنل اسمبلی کے اندر ڈاکٹر فہمیدہ مرزا ہیں یا اپنا ہمارے غوث مہر صاحب ہیں یا ہماری وہ بی بی سائرہ بانو ہیں، وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، چاہے بے شک 3 ہی ہیں. حقیقی اپوزیشن جی ڈی اے آج نیشنل اسمبلی میں پی ٹی آئی کے جانے کے بعد سیاسی میدان جو چھوڑا، میں وہی کہہ رہا ہوں، میں ذرا مکمل کر لوں. تو اس میں جو سندھ کے اندر جو تب تک جو ہے نا وہ کچھ اس میں انروڈز نہیں کر سکیں جب تک وہ آ کے بیٹھتے نہیں ہیں، سندھ کی قوتوں طاقتوں سے بات نہیں کرتے، ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ ان کے الائنسز رہے ہیں ان کے ساتھ جو ہے نا مزید مشاورت نہیں کرتے، اپنے لوگوں کو جو ہے نا موبلائز نہیں کرتے. ایک دن آ کے جلسہ کر کے اور پھر واپس بنی گالا چلے جانا، اس سے پی ٹی آئی کا مقصد جو ہے نا یہ حل نہیں ہوتا. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب اگر وہ چاہتے ہیں کہ سندھ کے اندر انہوں نے جو ہے نا انروڈس کرنے، تو اس کے لیے پھر ان کو سندھ کی تمام قوتوں سے، دوستوں سے، ساتھیوں سے، وہ لوگ جو ان کے ساتھ رہے ہیں، جو ان کے بارے میں ہمدردانہ رویہ رکھتے ہیں، ان کے ساتھ ان کو بات کرنی پڑے گی. سر آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ عمران خان صاحب کو ایک آنا پڑے گا، سب کچھ ہوگا. سر یہ کیسی سیاست ہے؟ ایک تو اسمبلی کا حصہ بھی نہیں ہونا، پورا ویکیوم پیدا کر دیا، الیکشن بھی لڑنے، پھر حلف بھی نہیں لینا، یہ کیسی سیاست ہے؟ یہ بات دیکھیں یہ کنفیوژن ہے نا جی. میں معذرت، اگر یہ اس دن جس دن مجھے پتہ لگا کہ جی خان صاحب یہ جب نو کانفیڈنس موشن ہو گیا اور سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، تو اس کے بعد جو ہے نا مجھے یہی پتہ لگا کہ جو غالباً پی ٹی آئی اور خان صاحب اسمبلیاں چھوڑنا چاہتے ہیں. میری جتنی بھی میری اپنی سکت تھی، میرے اپنے دوست ذاتی جن سے میرا رابطہ تھا، میں نے تمام لوگوں کو، چاہے پی ٹی آئی کے اندر تھے یا پی ٹی آئی کے باہر تھے، میں نے ان کو یہی کہا کہ بھائی آپ جو ہے نا یہ اسمبلی نہ چھوڑیں. مطلب ہم 85 میں اسمبلی سے باہر رہ کر ہم نے اس کو بھگت چکے ہیں. مجھے پتا کہ اس کا کتنا نقصان ہوتا ہے کہ جب آپ اسمبلی کو چھوڑ کے باہر جاتے ہیں. تو میری نظر میں اگر آپ یہ اسمبلیاں چھوڑ کے جائیں گے تو وہ پھر آلٹرنیٹ ایک قوت آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیونکہ اسمبلی کا پلیٹ فارم بہت بڑا اہم ہوتا ہے. بریک کا ٹائم ہوگا، بریک کے بعد آتے ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں.